नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। एक नई सुबह और आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात हाज़िर खिदमत हूँ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुशामदीद मौलाना साहब। और नाज़रीन पूरी टीम भी आप सबको सलाम पेश कर रही है, उन सब की तरफ से भी आपका इस्तक़बाल है। तो आज के मौजू की जानिब आते हैं। आज का हमारा जो मौजू है उसे हमने उन्वान दिया है कुरान मजीद एक अहम तरीन मौज़ा। नाज़रीन, मौज़ा एक तरह की ताईद इज़्ज़ती है जो अल्लाह ताला अपने नबियों को या रसूलों को देता है बसा औक़ात अपनी मदद के तौर पर, या जब उन्हें किसी तहद्दी या चैलेंज का सामना करना पड़ता है अपने कौम की तरफ से, तो ऐसे में अल्लाह ताला कुछ निशानात, कुछ अलामात को बतौर मौज़ा उन अंबिया या रसूलों को देता है। हम ये देखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के पास गए और दावत हक़ दी, अल्लाह की वहदानियत का पैगाम पेश किया, तौहीद की तरफ बुलाया, फ़िरौन ने इनकार कर दिया। फिर इसी तरह कई मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के दरमियान जो है वो गुफ्त शुनीद हुई, बहस व मुबाहसे हुए, और आखिर में फ़िरऔन ने जब चैलेंज किया कि अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में, अपने हक़ के पैगाम में, तो कोई अलामत या कोई निशानी पेश करो। और उस मौके पर हम ये देखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो हाथ में असा रखा हुआ था, उन्होंने पकड़ा हुआ था, उसे ज़मीन पर डाला और देखते ही देखते वो बहुत बड़ा अज़दहा बन गया। कुरान पाक में कहीं इसे हय्या के नाम से पुकारा गया है, कहीं इसे जान कहा गया है, और कहीं उसे बहुत बड़ा अफ़ा के नाम से ताबीर किया गया है। यानी जिन्स के तौर पर वो सांप था, तेज़ी में वो जान था, और अज़दहे की सूरत में था, यानी बहुत ही बड़ा सा वो सांप था। तो उसके अलावा दूसरा जो उन्हें मौज़ा अल्लाह ताला ने अता किया था वो ये था कि अपने गिरेबान में हाथ डालकर जब वो बाहर निकालते हैं तो वो बिल्कुल ताबा था, चमक रहा था, बहुत उजला, बहुत रोशन। तो ये दो मौज़े थे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन के सामने अपने दावे की सदाकत के तौर पर पेश किए। इसी तरह थोड़ा सा और पीछे जाएं तारीख़ में तो हम देखते हैं कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कौम ने जब उन्हें चैलेंज किया कि अगर अपने दावे में आप सच्चे हैं तो कोई निशानी या कोई अलामत पेश कीजिए, और तब हम देखते हैं कि एक चट्टान से ऊँटनी नमूदार हुई थी जिसे नाक़तुल्लाह कहा गया है। तो कुरान मजीद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने नाजिल किया, क्या ये भी मौज़ा है? और अगर ये मौज़ा है तो किस एतबार से हम इसे मौज़ा कह सकते हैं, और किस तरह इसे अल्लाह ताला ने मुखालिफिन के सामने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ताईद के तौर पर पेश किया? मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुंतुम फ़ी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी अंबिया किराम इस दुनिया में मबऊस फ़रमाए हैं, उनको ताईद ग़ैबी के साथ में कुछ न कुछ मौजज़ात अता फ़रमाए हैं। लेकिन वो मौजज़ात ऐसे थे कि जो जब तक वो दुनिया में ज़िंदा रहे उसका सुदूर होता रहा, ज़ुहूर होता रहा, और लोग उससे फैज़याब होते रहे। लेकिन जब वो इस दुनिया से चले गए और उनकी वफ़ात हो गई तो उनकी वफ़ात के साथ साथ वो मौजज़े भी ख़त्म हो गए। आक़ाए नामदार ताजदार बतहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मौजज़ात हैं जिसका सुदूर और ज़ुहूर आपके ज़रिया हुआ है और लोगों ने उससे फ़ायदा उठाया है। लेकिन आपके मौजज़ात में से एक अहम तरीन मौजज़ा कुरान करीम है। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है जिसका नाम है ख़साइस कुबरा, जिसके अंदर उन्होंने मौजज़ात की एक तरतीब बयान की है। उसमें उन्होंने लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम के दो अहम तरीन मौजज़े हैं। एक अहम तरीन मौजज़ा आपका कुरान करीम का है जो रहती दुनिया तक बाक़ी रहने वाला है, कायम रहने वाला है, और जो तहद्दी और चैलेंज उस ज़माने में पेश किया था नबी अलैहिस्सलाम ने, वो ता क़यामत बाक़ी रहने वाला है। और दूसरा मौजज़ा जो उन्होंने बयान किया है आप अलैहिस्सलाम का, वो ये है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस में फ़रमाते हैं कि उन्होंने अल्लाह के रसूल से पूछा और सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, वहाँ अराफ़ात के मैदान में मिना के अंदर
جو رمی جمرات کی جاتی ہے، جمرات کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور 3 دن تک کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ، اور لاکھوں لوگ کنکریاں مارتے ہیں، ایک کثیر اور ایک بڑا مجمع ہوتا ہے، تو اگر اس کو وہاں سے ہٹایا نہ جائے تو ایک بہت بڑا ٹیلہ وہاں پر، ایک بڑا پہاڑ وہاں پہ تیار ہو جائے گا۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے، مشاہدہ یہ ہے کہ وہاں کوئی شخص یا حکومت کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی نہیں ہوتی ہے کہ باضابطہ ان کنکریوں کو وہاں سے ہٹایا جائے، اور جس کنکر کو ایک مرتبہ مار دیا گیا ہے، رمی کر دی گئی ہے، باضابطہ پھر اس کو دوبارہ استعمال بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں اس کے بارے میں، جن لوگوں کا حج قبول ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعہ ان کی کنکریوں کو وہاں سے اٹھوا لیتے ہیں، اور جو کنکریاں تھوڑی موڑی باقی رہ جاتی ہیں یہ ان کم نصیب لوگوں کی ہے جن لوگوں کے حج قبول نہیں ہوتے ہیں۔ مسند بحقی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معجزہ، یہ جو نبی علیہ السلام کا ہے، جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور دوسرے قرآن شریف ایک اہم ترین معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہنے والا ہے، اور اس قرآن شریف نے مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے لوگوں کے سامنے تحدی اور چیلنج پیش کیا ہے، اور وہ چیلنج آج بھی لفظوں کے اندر اور معنوں کے اندر موجود ہے۔ بالکل مولانا صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ان دونوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں ان کا ذکر کیا۔ ہم قرآن کریم کی طرف بھی آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر ڈالا تو لوگوں نے اسے جادو سمجھا۔ اس زمانے میں جادو اور سحر وغیرہ کا بہت زیادہ رواج تھا، تو جادوگروں کو بلایا آپ سے مقابلے کے لیے۔ تو یہ چیز اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے، جب قرآن پاک کا اعجاز لوگوں کے دلوں تک پہنچا اور دلوں کی دنیا بدل گئی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ، کبھی ساحر کہا، کبھی کچھ اور ناموں سے، کبھی شاعر یا نعوذ باللہ مجنون کے نام سے پکارا، لیکن ہم ساحر کے لفظ کو یہاں پر منتخب کر رہے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسی دلکشی ہے، دل نشینی ہے، اثر آفرینی ہے، جو حضرت عمر فاروق کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن وہ خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی شیرینی کا میں گرفتار ہو گئے۔ تو یہ جو چیز لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل دیتی تھی، اسے لوگوں نے سحر سے بھی تعبیر کیا۔ تو اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیں تو وہاں پر سحر میں اور معجزے میں کیا فرق تھا، اور قرآن کریم کو ہم اس کی اثر آفرینی کو اس سحر سے تعبیر نہیں کر سکتے؟ ایک بات اور عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے جن انبیاء کرام کو جن قوموں کی طرف مبعوث فرمایا ہے، جی، وہ قومیں اور ان قوموں کے درمیان میں جس چیز کا رواج اور چلن زیادہ رہا ہے، جی، اسی کے مشابہ، اسی سے ملتا جلتا اللہ رب العزت نے ان کو معجزہ عطا فرمایا ہے۔ بے شک۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا اس میں سحر و جادوگری بہت زیادہ تھی، تو سحر و جادوگری سے مماثل موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا گیا تھا، عصائے موسیٰ کا اور ید بیضا وغیرہ کا۔ نبی علیہ السلام کا جو دور ہے اور جہاں مبعوث فرمائے گئے ہیں، اور وہاں جس چیز پر لوگ نازاں و فرحاں ہیں اور جس چیز پر ان کو فخر ہے، وہ ان کی فصاحت اور بلاغت تھی۔ بے شک، ان کی فصاحت اور بلاغت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صاحب کو اسی انداز کا معجزہ عطا فرمایا ہے قرآن شریف کی شکل میں۔ رہی بات سحر کی اور معجزے کی، تو سحر اور معجزے میں جو فرق ہے، معجزہ کہا جاتا ہے اس عمل کو جو خرق عادت طریقے سے پیش کی جائے اور پیش ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آگ کا کام ہے جلانا، اگر کوئی اس میں جائے گا، ہاتھ ڈالے گا تو جل جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر محفوظ فرمایا ہے، تو خرق عادت طریقے سے یہ چیز پیش آئی ہے، اور ایک ایسے شخص کے ذریعہ پیش آئی ہے جو نبوت کا دعوے دار ہے، اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے۔ ایسے ہی ہمارے نبی علیہ السلام کے ذریعہ بہت سارے ایسی چیزیں ظاہر ہوئی ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں اور آپ نے کیا ہے، اور ابو جہل کے کہنے پہ کیا ہے، اور جبل ابو قبیس پہ اس کے اثرات اب بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو جو شخص نبوت کا دعویٰ پیش کر رہا ہے اور اس کے ذریعہ کوئی ایسی خرق عادت چیز پیش آ رہی ہے جس سے عام طور سے لوگ عاجز اور درماندہ ہیں، پریشان ہیں، عام طور سے لوگ نہیں کر سکتے ہیں، ایسی چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی انداز کا کوئی عمل ایسے شخص سے ظاہر ہو رہا ہے
جو فاسق ہے، فاجر ہے، بدباطن ہے اور اس کا دین سے اور اسلام سے یا اور چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو اس کو مسمرزم کہا جا سکتا ہے، نظر بندی کہا جا سکتا ہے، اس کو جادوگری کہا جا سکتا ہے، اور سحر و جادوگری کا تو تذکرہ قرآن شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ بالکل مولانا صاحب، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جب دیکھتے ہیں تو اس میں طبیعت یعنی فزکس کا جو ہے وہ رواج بہت تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے معجزات دیے کہ وہ پرندے کو مٹی سے پرندہ بناتے تھے اور اس میں روح پھونک دیتے تھے، اللہ کے حکم سے اڑ جائے، مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ اور اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی قوم نے کس طرح کے مطالبات کیے؟ کیا کبھی کوئی معجزہ طلب کیا؟ ایک معجزہ تو یہ ہے خاص طور سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا۔ بقیہ نبی علیہ السلام نے اس طرح کے معجزات لوگوں کے مطالبے پر پیش نہیں کیا ہے، بلکہ گاہے بگاہے آپ علیہ السلام کے ذریعہ معجزات کا صدور ہوتا رہا۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آشوب چشم ہو گیا تھا، آپ نے لعاب دہن لگایا ہے تو پھر وہ آشوب چشم دور ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار کے اندر سانپ نے کاٹ لیا تھا، درد کی بڑی شدت تھی تو تھوک لگایا، آپ نے لعاب دہن لگایا اور پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ ایسے ہی تھوڑے سے پانی کے اندر یا کھارے پانی میں آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا ہے تو وہ میٹھا ہو گیا۔ تھوڑا سا پانی تھا پیالے کے اندر، آپ نے یوں اپنی انگلیاں اس کے اندر ڈالی ہیں تو انگلیوں کے درمیان سے پانی کے فوارے نکلنے شروع ہو گئے۔ اس طرح کے بہت سارے معجزات ہیں۔ تو قوم کے ذریعہ معجزات نبی علیہ السلام سے اس کا مطالبہ نہیں ہوا ہے۔ ہاں اگر ایسا ہو جائے کہ قوم نے مطالبہ کیا ہے نبی سے کسی معجزے کا اور اس معجزے کا ظہور ہو گیا، صدور ہو گیا، پھر قوم نے انکار اگر کر دیا ہے تو پھر ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کا عذاب متحقق ہو جاتا ہے اور ظاہر ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ سیدنا صالح علیہ السلام کے ساتھ میں ہوا تھا کہ ناقۃ اللہ کا مطالبہ ہوا تھا اور اللہ رب العزت نے گابھن اوٹنی اس پہاڑ سے پیدا کی تھی، لیکن اس کے بعد بھی ان لوگوں نے ان کی صداقت پر بھروسہ نہیں جتایا ہے، ایمان نہیں لائے ہیں اور گستاخی ان لوگوں نے یہ کی کہ اس اونٹنی کے کونچے ان لوگوں نے کاٹ دی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا عذاب برحق ہو گیا، نازل ہوا ہے اور اس قوم کو عذاب علیم کے اندر گرفتار کیا ہے۔ بالکل، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو مخالفین کے لیے یا ان کی طرف سے کسی بھی تحدی یا چیلنج کے لیے ایک منہ توڑ جواب کی صورت میں موجود ہے ہمارے پاس۔ خود عربوں کو اپنی فصاحت، اپنی بلاغت پر اتنا بھروسہ تھا، اپنی زباندانی پر، اپنی شعر گوئی پر، خود کو وہ جو ہے دوسری قوموں کو وہ عجم کے نام سے یعنی گونگا کے نام سے پکارتے تھے اور اپنی زباندانی پر ناز تھا۔ اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل کی کہ تم ایک آیت ہی لے آؤ یا ایک سورہ ہی لے آؤ اس جیسی، اس سے ملتی جلتی، مگر آج تک اتنی اپنی جو ہے وہ سبع معلقہ کے جو ہے وہ شعراء وہاں موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، لیکن ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکے۔ تو قرآن پاک کا اعجاز کیا ہے مولانا صاحب؟ قرآن پاک کا جو اعجاز ہے، بہت سے مفسرین نے اور علماء نے اس کے مختلف اعجاز بیان کیے ہیں، اس کو تحریر کیا انہوں نے۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا جو اعجاز ہے جس کو مطالعے کے بعد میں اور پڑھنے کے بعد میں محسوس ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے درمیان میں قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے جو اپنے آپ کو بہت ہی فصیح اور بلیغ کہا کرتے تھے، اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتے نہیں تھے اور واقعی ان کا بچہ شاعر ہوا کرتا تھا اور ان کی بچیاں جو فصاحت و بلاغت کے آبشارے ان کی زبانوں سے نکلتے تھے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسے شخص کی زبان گوہر بار سے جو کبھی کسی مکتب میں نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی کالج میں نہیں گیا، جو کسی صحیفے کو نہیں پڑھا، کسی کو اپنا استاذ نہیں بنایا، معلم نہیں بنایا، ٹھیک 40 سال کے بعد میں اس کے زبان گوہر بار سے کچھ ایسے کلمات نکلتے ہیں جس کو قرآن کریم کہا گیا ہے۔ ان کلمات کو اور ان الفاظ کو اور ان عبارتوں کو جب نبی علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے تو لوگ حیرت زدہ رہ گئے کہ بھئی یہ شخص تو کسی استاذ کے پاس میں نہیں گیا، کسی مکتب مدرسے میں نہیں گیا، کسی کتاب کو اس نے اپنے ہاتھ سے چھوا نہیں، جو امی محض ہے، اور ایسا کلام اور ایسی عبارتیں اس کی زبان سے نکل رہی ہیں جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا جو اعجاز ہے اس قرآن کریم کا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے ذریعہ اس کو جب لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے تو لوگ حیرت زدہ رہ گئے ہیں اور بہت سے لوگوں نے کوششیں بھی کی ہیں
اس سلسلے میں کہ قرآن شریف جیسی چیزیں پیش کریں۔ ایک شخص تھا جس نے کہا تھا کہ بھئی ہمارے خرچے وغیرہ کے لیے انتظام کر دو اور کسی ایک جگہ پر ہم کو بند کر دو، اور میں اس میں ایک سوئی کے ساتھ میں بیٹھ کر کے قرآن شریف کے مقابل کوئی آیت لکھوں گا، تیار کروں گا۔ 1 مہینہ ہو گیا، لوگوں نے 1 مہینے کے بعد میں کمرہ کھول کر کے دیکھا تو اس کے سامنے قرآن شریف کے آیت کے مماثل جو کچھ لکھنے کے لیے وہ بیٹھا ہوا تھا، کاغذوں کے انبار ہیں اور ڈھیر ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ جب بھی میں کچھ لکھتا ہوں تو لکھنے کے بعد میں کف افسوس ملتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، ہم اس کے مماثل کوئی کلام نہیں لا سکتے۔ مولانا صاحب، یہ وہ اعجاز ہے جس نے کہ ایک انقلاب برپا کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی دیکھتے ہیں تو 23 سال کے عرصے میں آپ نے وہ انقلاب برپا کیا کہ جس کی نظیر رہتی دنیا تک نہیں ملتی۔ پھر یہ کلام جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے، ضابطۂ اخلاق ہے، منشور حیات ہے، وہ آج ہمارے دلوں کی دنیا کیوں نہیں بدلتا؟ اس کا یہ جو اعجاز ہے ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیے، نبی علیہ السلام کا جو دور تھا، 23 سالہ جو آپ کا دور ہے، آپ کے مخالفین نے، آپ کے معاندین نے اس وقت بھی آپ کو تسلیم کیا، اور موجودہ دور میں بہت سے مخالفین ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے بڑے گندے گندے ریمارکس کیے ہیں نبی علیہ السلام پر، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نبی کی حقانیت کو اور ان کے انسانیت نوازی کو انہوں نے تسلیم کیا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ المیہ آج یہ ہے کہ ہم نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، آج ہم نے قرآن شریف کو لفظاً بھی چھوڑ رکھا ہے، معنن بھی چھوڑ رکھا ہے۔ ہر گھر میں قرآن شریف موجود ہے، لیکن طاق کی زینت بنا ہوا ہے، اور پھر وہ جزدان میں لپٹا ہوا ہے، اور یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے بعض گھروں کے اندر موٹی موٹی اس کے اندر دبیز قسم کی مٹیاں اور ڈسٹ پڑے ہوئے ہیں۔ اتنی فرصت نہیں ملتی کہ قرآن شریف کو اٹھائیں اور پڑھ لیں، تو اس کو ہم نے تو باعث برکت سمجھا ہے۔ اس کو اپنے کسی عزیز کے مرنے پہ لوگوں کو بلا لیا اور پڑھوا لیا، یا قسم کھانے کی ضرورت پڑی تو قرآن شریف کو منگا لیا، اس پہ ہاتھ اس پر رکھ کر کے ہم نے قسم کھا لیا، یا برکت کے طور پر ہم نے تعویذ کے طور پر اس کو لٹکا لیا۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں کوئی حقیقت نہیں ہے قرآن شریف کی، نہ ہم اس کے لفظ پہ غور کرتے ہیں، نہ معنی پہ غور کرتے ہیں، نہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ المیہ ہے، اور جس کی بنیاد پر آج ہم خائب اور خاسر ہو رہے ہیں۔ یہ آخرت میں یہ قرآن کریم جو ہے کس طرح سے ہمارے خلاف ایک حجت کے طور پر پیش ہوگا مولانا صاحب؟ قرآن شریف یہ بہت ہی عظیم یہ حجت کے طور پر کھڑا ہوگا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے قرآن شریف پڑھا ہے اور یاد کیا ہے، اور یاد کرنے کے بعد ان لوگوں نے اس کو بھلا دیا ہے۔ یاد کرنے کے بعد ان لوگوں نے اس کو بھلا دیا، فراموش کر دیا، اور ان لوگوں کے خلاف بھی گواہ بن کر کے کھڑا ہوگا جنہوں نے قرآن شریف کی تعلیمات پہ، قرآن شریف کے الفاظ پر انہوں نے غور نہیں کیا ہے، اس کو پڑھا نہیں ہے، نہ معنی پہ غور کیا ہے، نہ اس کی تلاوت کی ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف قرآن شریف گواہی بن کر کے آئے گا، اور جن لوگوں نے قرآن شریف کو پڑھا ہے، اس کی تلاوت کی ہے، قرآن شریف ان کے لیے مینار نور ہوگا، ان کی قبر کو منور کرے گا، روشن کرے گا، اور بہت سارے جو عذاب ہیں قرآن عذاب قبر کے، اللہ رب العزت قرآن شریف کی طفیل میں، ان کی صورتوں کی طفیل میں، اس کی تلاوت کی طفیل میں اللہ رب العزت عذاب قبر سے محفوظ بھی فرمائے گا۔ یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب، ایک وہ شخص ہے جس نے قرآن مجید پڑھا ہی نہیں ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس نے پڑھا، یاد بھی کیا، سمجھا بھی، اور پھر فراموش کر دیا۔ عذاب کس کا زیادہ ہے؟ قرآن شریف جس شخص نے نہیں پڑھا ہے اس کے لیے تو یہ ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، اور نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو شخص ابھی قرآن شریف سیکھ رہا ہے اور سیکھنے میں غلطی کر رہا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اس لیے کہ وہ سیکھ بھی رہا ہے اور جو غلطی کر رہا ہے تو اس کی اصلاح بھی کر رہا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ لیکن جو لوگ قرآن شریف کو پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، یاد کر چکے ہیں، اور ان لوگوں نے قرآن شریف کو بھی اکثر فراموش کر دیا ہے، بھلا دیا ہے، تو ایسے لوگوں کے خلاف قرآن شریف ایک بہت بڑا گواہ بن کر کے آئے گا، اور اللہ رب العزت ان لوگوں کو کسی نہ کسی انداز میں عذاب علیم میں گرفتار کرے گا۔ جو اٹک اٹک کر پڑتا ہے وہ اللہ کو کتنا محبوب ہے؟ جی بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ اس کو دوہرا ثواب عطا فرمائے گا۔
اس کو ڈبل ثواب عطا فرمائے گا. جی مولانا صاحب موقع ملا تو کچھ اور جانیں گے. وقت نہ جانے کیسے صبا رفتار جو ہے وہ گھوڑے کی طرح آگے بڑھ جاتا ہے. کالرز ہمارے منتظر ہیں, مزید انتظار نہیں کروائیں گے. سلیم بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں, سہارنپور سے بول رہے ہیں, آپ فرمائیے سوال کیا ہے. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت دن ہو گئے آپ سے بات نہیں ہو پا رہی تھی, میں نے کہا باجی سے ضرور بات کروں گا. آپ کا یہ پروگرام مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور میں ڈیلی ہی دیکھتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, دین و دنیا دونوں میں آپ کو سرخروئی اور کامیابی دے. آمین. جی سلیم بھائی. جی باجی میرے 2 سوال ہیں. جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب حضرت بلال نے اذان دی پہلی, تو اس سے پہلے جو اذان ہوتی تھی وہ کس طریقے سے ہوتی تھی؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال قرآن کے متعلق ہے کہ جب قرآن جو ہے ایک آیت ایک ٹائم میں اتری ہے تو یہ کمپلیٹ کس نے کیا اور اس کے زیر زبر کس نے لگے؟ آپ کا جو سوال کا پہلا حصہ ہے کہ پہلی آیت اتری اور اسے مکمل کس نے کیا, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اعراب کے بارے میں تو سمجھ میں آ رہا ہے. جی جو یہ آیت اتری ہے یہ کمپلیٹ قرآن جو ہے وہ ایک دفعے میں تو ہوا نہیں میڈم. جی 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 یہ ہر وقت پہ ایک آیت آئی ہے. ہاں تو اس کی ترتیب اور تدوین کس نے کی؟ جی جی ٹھیک ہے سلیم بھائی. ترتیب ہر موقع پہ آئی ہے. ہاں تو پھر اس کو کس طرح مرتب کیا گیا, ترتیب اور تدوین. ٹھیک ہے. درخشاں صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. جی میرا سوال یہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی درخشاں. جی میرے بہنوئی ہیں تو ان کی مطلب ان کی پرابلم شوگر ہے اور ان کے پیٹ میں زیادہ پرابلم ہے, تو وہ جو اپنے گھر سے آئے ہیں یہاں پہ کل رات میں آئے ہیں تو ان کو بہت یہاں پہ بہت اچھا ہو رہا ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جیسے لگتا ہے وہ بندشوں میں بندے. تو ایسا کچھ آیت بتا دیجیے کہ وہ اپنے گھر پہ جب جائیں تو جیسے ان کی جو پریشانی دور ہو جائے. وہاں پہ ان کو بہت زیادہ رہتی ہے کہ ہم کوئی بندشوں میں بندے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ان کو کچھ کرایا گیا ہے. آیت بتا دیجیے تو ان کے لیے ہم لوگ پڑھ کے ان کی پریشانی دور ہو جائے. وہاں پہ انہیں کو رہنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرے گا. عشرت سے بات کر رہے ہیں, سلطان پور سے ہمارے ساتھ ہیں. جی عشرت صاحبہ فرمائیے. عشرت صاحبہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. میرا سوال جو ہے, جی پہلا سوال یہ کہ میرے بچے جو ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے, ان سے کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے, جاب اب نہیں لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جی, اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو ہم نے شوہر کے بارے میں سب کیا, ہمیں بہت دوسری فیل رہی تھی, بہت افسوس ہو رہا ہے کہیں ہم گنہگار نہیں ہو گئے ہیں سب کر کے, یا جسے ہم نے کچھ بتایا, ہر ایک سے بغیر بتایا تو ہم کو مدد ملی نہیں اپنے شوہر کے بارے میں. تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہ غلط ہم نہیں کر دیے ہیں, ہم سب سے بتایا یا سب کیا کہ ہاں اسے کر رہے ہیں اسے کر رہے ہیں. یہ بتائیے بتانے سے آپ کو فائدہ ہوا, حالات بہتر ہوئے؟ جی ہاں, ان کا رویہ بہتر ہو گیا سب کچھ, لیکن ہم کو یہ فیل ہو رہا ہے جسے ہم نے مان لو قسم کھا لی ہے, ہم ان سے جھوٹ بولا ہر کر کے تب اسے ہم حاصل کر پائے کہ ہاں وہ چھوڑ دے بسم اللہ. لیکن ہم کو بہت افسوس اس بات کا رہتا ہے کہ ہم گنہگار کر لائق نہیں ہو گئے ہیں. چلیے یہ مولانا صاحب سے مدد لیا, ہم اس سے بتایا. ٹھیک ہے یہ مولانا صاحب سے جانیں گے کہ کہیں یہ گناہگار تو نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہنا کا سوال لے لیں. ہنا سیتا پور سے بول رہی ہیں آپ, فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب سے یہ پوچھنی تھی کہ لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں, اور جو کچھ مولانا صاحب نے بتایا وہ سب پڑھ لیا, پھر بھی نہیں آ رہے ہیں, تو استخارہ کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب. جی استخارہ کر سکتے ہیں اس کے لیے, اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آپ سو جائیں, اور جو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہو کر لیں. اور ایک عمل میں بتلا دیتا ہوں آج آپ کو, سورہ والتین والزیتون ہے, اس کو 41 دن تک پڑھنا ہے, 60 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون ایک مرتبہ مکمل ہوا, پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون پوری سورت کو 60 مرتبہ پڑھیں اور 41 دن تک پڑھیں. انشاءاللہ العزیز کوئی نہ کوئی معقول رشتہ آپ کے لیے آئے گا انشاءاللہ. ابھی شوہر کے رویے میں کچھ کجی تھی, مختلف لوگوں کو حالات بتائے, حالات سازگار بھی ہو گئے, رویہ بہتر بھی ہو گیا, لیکن ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ کہیں گناہگار تو نہیں ہوئی. ہاں, توبہ استغفار کر لیں. جی توبہ استغفار کر لیں اور اللہ رب العزت سے ندامت کے آنسو بہائیں اس پر. انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والا ہے. اور کبھی کبھی ہوتے ہیں بعض ایسی گناہ یا غلطیاں
کہ آدمی جب دوسروں سے کہتا ہے تو اسی لیے کہتا ہے کہ شاید ان کے کہنے سے وہ سدھر جائیں یا ان کے اصلاح کرنے سے وہ باز آ جائیں، یا کوئی اچھا مشورہ مل جائے، اسی لیے کہتا ہے، ورنہ کوئی عیب جوئی کی بات اس میں نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ مقصد ہی عیب جوئی کرنا ہو یا عیوب کو بیان کرنا ہو تو وہ بات الگ ہے، لیکن یہاں چونکہ شوہر کا مسئلہ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے عیب بیان کرنے کے لیے کہا ہوگا، بلکہ اس لیے کہا ہوگا تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اچھا مشورہ دے دیں، یا ہو سکتا ہے یہ ان کو ٹوک دے تو ہو سکتا ہے ان کی بات مان لیں، تو اس لیے کہا ہوگا۔ اور اس درمیان میں جو بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں اس کے لیے توبہ استغفار کریں، اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔ اشرف بھائی ممبئی سے، اشرف بھائی سوال بتائیے۔ اشرف صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہاں سن پا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ یہ عشاء کی جو سنت ہے اور عصر کی جو سنت، اس کی ذرا فضیلت بتائیے، ہمیں پتہ کرنا ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزے کی جو مستحدات ہیں، جو سنت ہے، کیا سنت ہے اور کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس کی ذرا سے آپ بتا دیں گے تو بہت اچھا رہے گا، مجھے یہ پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب، روزے کے بارے میں پہلے دیکھیے جو سنتیں ہیں جہاں تک یہ تو غیر موقدہ سنت ہے، موقدات چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا اس پر، اور عشاء کی جو سنت ہے ایسے ہی عصر کی جو سنت ہے یہ غیر موقدہ ہے، لیکن غیر موقدہ کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جناب اس کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اس کا احساس تو ہمیں قیامت کے دن ہوگا جب نامہ اعمال پہ ہمارے اعمال تلے جائیں گے، اس وقت میں ہوگا، اور وہاں چھوٹے چھوٹے نیکیوں کی ہمیں ضرورت محسوس ہوگی۔ تو اگر فرائض میں کمی ہوتی ہے یا واجبات میں کمی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نوافل کے ذریعہ، سنتوں کے ذریعہ اس کی تکمیل کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کسی فرض کے چھوڑنے سے یا واجب کے چھوڑنے سے چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، اور سنتوں پر عمل کرنے سے، سنتوں کے پڑھنے سے اللہ رب العزت اس کے بہانے فرائض اور واجبات پر بھی عمل کرواتا ہے۔ رہی بات رمضان شریف کے یا روزے کے، تو جو روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں، کوئی چیز آدمی کھا لیا ہے یا پی لیا ہے، یا ایسے ہی جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے کرنے کے لیے، جو ممنوعات ہیں، اس کو اگر وہ کر لیتا ہے تو روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ بہت ساری چیزیں، اور انشاءاللہ ابھی رمضان شریف آنے والا ہے تو اس پر انشاءاللہ اس پر تفصیلی اور جو انشاءاللہ رمضان المبارک قریب آئے گا اس بارے میں رہنمائی یہاں سے مختلف حوالوں سے یا مختلف موضوعات کے تحت دی جائے گی۔ زاہدہ کولکتہ سے، جی بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ مولانا صاحب کو ہمارا سلام۔ وعلیکم السلام۔ ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کا شادی کر کے ہم بہت پریشان ہو گئے، کوئی ایسی دعا بتائیے کہ یہ پریشانی دور ہو جائے، مولانا سے بھی دعا کرنے کے لیے بولیے۔ ذرا ٹھہریے زاہدہ صاحبہ، پریشانی کس طرح کی ہوئی؟ شادی کر کے آپ کیسے پریشان ہو گئی؟ کوئی بچہ ہمارا اپنی بیوی کو رکھنے نہیں مانگ رہا ہے، بس یہی پریشانی ہے، وہ ایک دم رکھنے ہی نہیں مانگ رہا ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے۔ چلیں اللہ تعالیٰ اتفاق دے۔ ایک کالر جھارکھنڈ سے ہیں، جی بہن اپنا نام بتائیے اور سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی ہم ہینا بول رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس جگہ پہ میری گھر ہے وہاں پہ دونوں مسجد سے آوازیں آتی ہے۔ اب ایک مسجد کی اذان شروع ہوتی ہے تو ہم جیسے جواب دینا اسٹارٹ کیے تو آدھے میں رہتے، پھر دوسری مسجد کے صاف صاف آواز آنے لگتی ہے، تو ہم کس اذان کا جواب دینا شروع کرتے ہیں، یہ پوچھنا تھا۔ جی مولانا صاحب اختصار کے ساتھ، بڑا پیارا سوال ہے ان کا۔ اچھی بات ہے، اور اذان کا جواب دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جب وہ اذان کی آواز آ رہی ہے تو آپ جواب دیں، اور آپ نے ایک اذان کی جواب دے دیا تو گویا کہ آپ بری ذمہ ہو گئے اس میں، اور اس میں بڑا ثواب دینا چاہیے۔ تو اگر پہلی مسجد سے اذان کی آواز آئی ہے تو اسی کو مکمل کریں جس سے شروع کیا ہے۔ کچھ سوالات بڑے اہم ہیں مولانا صاحب۔ سلیم بھائی کا سوال ہے کہ حضرت بلال نے جو اذان دی تو جو پہلی اذان تھی اس سے پہلے کیا اذان کا کوئی تصور یا کوئی طریقہ اسلام میں رائج تھا؟ دیکھیے اس میں جو بڑی تفصیل ہے اس میں، اذان کی شروعات سے پہلے اللہ کے رسول نے جو صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا، کسی نے کہا تھا کہ بھئی آگ سلگا دی جائے، کوئی جھنڈا کھڑا کر دیا جائے، اس طرح کے مختلف چیزیں تھیں جو ایک موضوع بحث بنا ہوا تھا لوگوں کے درمیان میں۔ اسی درمیان میں اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا تھا، اور صحابی رسول ہیں ان کو پھر وہ کلمات سکھائے گئے تھے، پھر انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول کو بتلایا تھا،
پھر اللہ کے رسول نے چونکہ بلال حبشی جہوری الصوت تھے، ان کی بلند آواز تھی، ان کو پھر وہ کلمات سکھائے بتلائے تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی اس کے ذریعہ لوگوں کو آواز دیا کرو، تو وہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور پھر وہ اذان دیا کرتے تھے. تو یعنی پہلی جو اذان ہے وہ حضرت بلال نے ہی دی ہے. دوسرے سوال کے لیے سلیم بھائی تھوڑا سا انتظار، حماد سے بات کر رہے ہیں. حماد صاحب ویسٹ بنگال سے مخاطب ہیں. فرمائیے بھائی سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوال ہیں. ہاں پہلا سوال بتائیے. پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن کو بنایا کہ پہلے رات کو بنایا؟ بہت اچھا سوال ہے. جی دوسرا. اور دوسرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پہلے بنایا یا دنیا کو؟ جی ہم کو دلیل کے ساتھ چاہیے. پہلے آسمان کو بنایا یا دنیا کو؟ زمین کو. جی مولانا صاحب عمر کے اعتبار سے بڑے پختہ اور بڑے جو اس کو کہتے ہیں مجھے ہوئے سوال ہیں، دلیل کے ساتھ انہیں چاہیے جواب. بہتر سوال ہے ماشاءاللہ. جی. اور قرآن شریف کے مختلف صورتوں کے اندر عما یتساءلون کے اندر ابھی اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے. عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. تو یہاں جو ترتیب بیان کی ہے اللہ رب العزت نے، وہاں رات کو مقدم کیا ہے، دن کو مؤخر کیا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے شاید پہلے رات کو بنایا ہے پھر دن کو بنایا ہے. آدمی رات میں آرام کر لے گا، پھر صبح جب اٹھے گا تو بشاشت قلبی اس کو حاصل ہوگی اور معاش کے لیے پھر نکل جائے گا. اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے کہاں تھا اور پھر کہاں منتقل ہوا؟ پہلے زمین بنی کہ آسمان بنا؟ اللہ رب العزت کا عرش جس کے بارے میں جو معلومات ملتی ہے وہ اللہ رب العزت کا عرش پانی پر تھا. پھر اللہ رب العزت نے پھر زمین کو بنایا ہے اور زمین کو بنایا ہے اور زمین کو ہموار کیا ہے گول ٹکی کی طرح سے، اور آسمان اور زمین کو بنایا ہے. تو یہاں بھی آسمان کا تذکرہ پہلے ملتا ہے اور زمین کا تذکرہ بعد میں ملتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں آیت ملتی ہے کانا عرشہ علی الماء، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے زمین پر پانی پر تھا. تو آسمان پہلے بنا، عرش منتقل ہوا، پھر یہ زمین بنی. پھر زمین بنی ہے. جی بہت بہت شکریہ. اور حماد کو بھی مبارکباد. بہت اچھے سوال تھے حماد. امید ہے کہ آپ کو تشفی بخش جواب مل گئے ہوں گے. 2 کالرز اور ہیں. پہلے کالر کون ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سلیم کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں احسن بریلی سے بول رہی ہوں. اچھا احسن صاحب فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے، اگر کسی کو روزے میں شک ہوتا ہے ناک میں پانی چڑھا دیں تو اوپر چڑھ جائے گا تو وہ اسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نفلی روزے میں بھولے سے کچھ کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ٹھیک ہے. تنزیلہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم جاننا چاہتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں تو کبھی کبھی میرے دانتوں سے خون نکل جاتا ہے وضو بناتے سمے، تو کیا میرا روزہ اس سے مفروض ہو جائے گا؟ اور دوسرا سوال میرا ہے کہ جیسے میرا فرض روزہ پورا نہیں ہوا تو ہم نفل روزہ رکھ سکتے ہیں؟ فرض روزے باقی ہیں تو پہلے ان کی قضا رکھی جائے یا نفلی روزے رکھے جائیں؟ ہاں دیکھیے جو فرض روزے ہیں اس کی تو قضا ضروری ہے. جی. اور نفلی روزے اگر آ رہے ہیں اس بیچ میں جس کا موقع اگر آپ کو ہے تو آپ رکھ لیں تو اچھی بات ہے، لیکن جب تک آپ فرض روزوں کی قضا نہیں کریں گے وہ آپ کے ذمہ سے ساقط نہیں ہوں گے. جی مولانا صاحب سوالات بہت سارے ہیں. خون اگر دانتوں سے نکل آتا ہے روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. احسن صاحب کے سوال ہے کہ ناک میں پانی وضو کرتے ہوئے اگر اوپر چڑھ جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے اگر جان بوجھ کے ایسا ہوا ہے ظاہر سی بات، اگر ناک میں پانی ڈال رہے ہیں تو جان بوجھ کے ڈال رہے ہیں آپ. اگر دماغ سے چڑھ جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا. اس سے احتیاط کرنا چاہیے. اسی لیے غرارے سے اور ناک میں اوپر تک پانی کھینچنے سے روزے کی حالت میں منع کیا گیا ہے. جی. ایک سوال اور نفل روزے سے متعلق ان کا تھا. ہاں کہ وہ نفل روزے میں اگر بھول کے کھانا کھا لیا. جی جی. دیکھیے چاہے نفلی روزہ ہو یا فرض روزہ یا جو بھی ہو یا منت کا روزہ ہو، اگر کوئی شخص بھول کے کھانا کھا لیتا ہے یا بھول کے پانی پی لیتا ہے تو جو روایات سے جو بات ثابت ہے اس میں یہ ہے کہ وہ روزہ اس کا ٹوٹے گا نہیں. جی سوالات کئی ہیں مولانا صاحب. سلیم بھائی کا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی ترتیب اور تدوین یہ کب ہوئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں نازل کیا، تو اسے آج کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ ترتیب اس طرح سے اس ترتیب میں کس نے، یعنی پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا اس کے بعد پھر تدوین وغیرہ کا دور جو ہوا وہ کب ہوا؟ تو قرآن شریف کا جو نزول ہے یہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں شدہ جیسی ضرورت پیش آتی گئی ویسے اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا.
اور سب سے پہلی فکر جو اس کے مرتب کرنے کی اور مدون کرنے کی جو ہوئی تھی وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی تھی۔ جنگ امامہ میں جو حفاظ و قراء جو شہید ہوئے تھے اس بنیاد پر ایک تشویش لائق ہوئی کہ ایسے اگر یہ حفاظ اور قراء شہید ہوتے گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن شریف اس دنیا سے ختم ہو جائے۔ حالانکہ جس طرح سے قرآن شریف کو لکھا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے قرآن شریف کو صحابہ کرام نے اور صحابیات نے اس کو حفظ و زبانی یاد کیا تھا، سینوں میں محفوظ کیا تھا۔ آگے چل کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو ترتیب کے ساتھ میں مدون کیا گیا ہے، اور مدون کر کے باضابطہ اس کو چھاپ کر کے لکھ کر کے لوگوں کو بھیجا گیا ہے، تقسیم بھی کرایا گیا قرآن شریف، اور 7 قراتوں پر 7 زبانوں پر اس کو مرتب کیا گیا ہے۔ اور یہاں تک کہ جہاں اعراب وغیرہ کی بات ہے، زبر زیر پیش کی بات ہے، تو حجاج ابن یوسف نے یہ کام کیا تھا، کروایا تھا۔ ابو الاسد دوئلی غالباً ہے وہ جن کے ذریعے سے اس کام کو کروایا گیا ہے، زیر زبر پیش وغیرہ کا۔ تو یہ بڑا کام ہے جو حجاج ابن یوسف نے کیا ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ غالباً اور ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اسی عمل کی بنیاد پر اس کی مغفرت فرما دے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ تو سلیم بھائی بہت تفصیل سے آپ کے سوال کے ذریعے نہ صرف یہ کہ آپ کی رہنمائی ہوئی، ہماری بھی ہوئی۔ ثاقب صاحب پونے سے، ثاقب بھائی سوال بتائیے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی۔ جی اب میرا پرابلم یہ کہ میرے پتا جی کو لے کے اکثر پتا جی کو، میرا ممی ہے، میرا 2 بہن ہے، میں ہوں گھر پہ، پھر آج 2 سال ہو گیا نہ کسی کا بات سنتا، کسی کا کچھ نہیں سنتا، فیملی کا بھی کچھ دھیان نہیں رکھتا۔ اور یہ بات ہے کہ بات سننے کے بعد اگر باہر والوں نے گھر والے لوگوں کو کچھ بتا دیا، میرے پتا جی کو نہیں، تمہارا بیٹا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، یعنی وہی وشواس کر کے بیٹھ جاتا، ہر بات کو چیر پیر پانا کرتا۔ اگر اچھا بھی بتا دیا تو میرے ماں لوگ میں بہت مار پیٹ کرتا ہم لوگوں کو۔ 2 سال ہو گیا ابا، اس کے لیے مولانا صاحب سے میرے کو کچھ یہ چاہیے۔ آپ کاغذ اور قلم یا اپنے موبائل کے وائس ریکارڈر میں آپ چاہیں تو یہ باتیں جو بھی مولانا صاحب بتائیں گے آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا انتظار ثاقب، ایک کالر اور ہیں سریا، ان سے بات کرتے ہیں پھر آپ کے سوال کی طرف آ رہے ہیں۔ سریا بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ابو کا انتقال ہو گیا 21 فروری کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہلو جی سریا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے ابو کا انتقال ہو گیا 21 فروری کو، اثر کے ٹائم ان کی روح قبض ہوئی۔ اب بیمار تھے وہ 5 مہینے سے، بہت ہی بیڈ سول ہو گیا تھا اور اتنی تکلیف میں تھے کہ بہت ہی زیادہ، اور امی بھی طبیعت خراب ہوئی تھی، امی تو استما ہے، بہت ہی تکلیف میں امی بھی، بہت ہی طبیعت، گھر کی پریشانی، روزی روٹی، دکان میں بھی برکت نہیں۔ ٹھیک ہے، غور سے سنیے آپ کا سوال لے رہے ہیں اور پھر ثاقب صاحب کا سوال بھی ضرور لیں گے۔ جی مولانا صاحب۔ دیکھیں جہاں تک روزی وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اولاً تو نماز پڑھیں، نماز کا خوب اہتمام کریں، اور جب صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ہاں جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی تھی تو خوب اپنے گھر والوں کو نماز کی طرف راغب کیا کرتے تھے، اور درود شریف اس کی بڑی کثرت کریں وہ، اور خاص طور سے عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد 100 بار پڑھ لیں، اور اللہ الصمد مخصوص ایک وقت میں قبلہ رخ بیٹھ جائیں اور 1000 مرتبہ اس کو اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھ لیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ جی ثاقب بھائی کا سوال، والد کا حال سنا آپ نے مولانا صاحب، ان کا رویہ بھی سنا۔ جی دیکھیے عام محترم، اولاً تو ان کے لیے دعا کریں، والد صاحب ہیں وہ، تو ظاہر سی بات ہے کوئی ان کے ساتھ میں بدتمیزی بھی کرنا اچھی بات نہیں ہے، والد کا مقام بہت بڑا ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، وہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، وہی دلوں کی اصلاح کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک عمل کر لیں کہ روزانہ 100 مرتبہ یا واجدو پڑھیں اور کسی گلاس وغیرہ میں دم کر کے ان کو پلا دیا کریں، انشاءاللہ العزیز ان کے رویے میں ضرور تبدیلی ہوگی۔ اور ایک کام اور کریں، ناشتہ جب بھی کریں وہ تو آپ کی والدہ محترمہ یا آپ لوگ یا مقیتو، لفظ یا مقیتو 7 مرتبہ پڑھ کر کے ناشتے میں دم کر کے ان کو کھلائیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا، جی تبدیلی آئے گی۔ شوگر ہے، درخشاں نے بتایا کہ ان کے کسی عزیز کو، اور وہ ان کے گھر آئے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بندشوں میں بندھا ہوا ہوں، جی جکڑا ہوا ہوں۔ تو اگر وہ سحر وغیرہ محسوس کر رہے ہیں اپنے اوپر، تو اس کا علاج تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور ایسے ہی 4 قل وغیرہ 3 بار پڑھ لیں، وہ پڑھ کر کے خود پانی میں دم کر کے پی لیا کریں، یا اپنے ہاتھوں میں دم کر کے اس کو اپنے بدن پہ پھیر لیا کریں۔ جہاں تک رہی بات شوگر وغیرہ کی، تو اس کے لیے ایک بڑی ہی خوبصورت آیت کریمہ ہے، رب ادخلنی
مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ. پڑھ کر کے یا تو پھر پانی میں دم کر کے پی لیں یا صرف ایسے پڑھ لیا کریں. روزانہ اس کو پڑھنا 41 مرتبہ. جی بچے نماز نہیں پڑھتے اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ترقی نہیں ہو رہی، اب دونوں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں. جی جی کیسے کہیں گے مولانا صاحب انہیں ہدایت؟ اصل میں ہم لوگوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ دنیا کی جو بھاگ دوڑ ہے جی ٹھیک ہے، اس بھاگ دوڑ میں لگ کر کے ہم کو ترقی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا ہے. جب تک اللہ رب العزت کے نصرت اور تائید غیبی شامل حال نہیں ہوگی، آدمی کچھ بھی کر لے تو نصرت جب تک نہیں ملے گی کچھ ترقی نہیں کر سکتا ہے. ہمیں کوشش بھی کرنا ہے اور کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے نصرت بھی مانگنا ہے، مدد مانگنا ہے، تب جا کر کے ہمارے اس عمل میں، ہمارے کاروبار میں اور ہمارے اس روپے پیسے میں برکت ہوگی. تو میری درخواست یہ ہے آپ لوگ ان لوگوں سے کہ اولاً تو نماز کا اہتمام کریں اور نماز کے اہتمام کے ساتھ ساتھ وہ استغفار بھی کریں روزانہ 100 مرتبہ، اور اللہ الصمد 1000 بار پڑھ لیں، اور ایسے ہی یا لطیف 133 بار پڑھیں. انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی. جی واقعی مولانا صاحب ہم اپنی زندگی میں دوسری چیزوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو یا اللہ کی اطاعت کو فراموش کر بیٹھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اور صرف اللہ اس کا نہیں ہوتا، کائنات کی ہر شے اس کے لیے جو ہے وہ ایک طرح کی آسانی بن جاتی ہے، اس کے کام بن جاتے ہیں، اس کی بگڑی بن جاتی ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا. گڑیا ہمارے رابطے میں ہیں، کہاں سے بول رہی ہیں گڑیا؟ اتراکھنڈ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی گڑیا جی مجھے بتا دیجیے میم کہ مہر کیا ہوتا ہے، کیوں باندھا جاتا ہے، اور ایک یہ بتا دیجیے کہ فتویٰ اور تغلقی فرمان میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے اور کیوں جاری کیا جاتا ہے. اور یہ بتا دینا پلیز کہ میں نا بہت محنت کرتی ہوں، اللہ سے بہت دعائیں بھی مانگتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، بٹ کامیابی نہیں ملتی. گڑیا آپ کی عمر کیا ہے؟ جی آپ کتنے سال کی ہیں؟ جی 27 ایئرس اولڈ. چلیے آپ کی آواز سے تو ایسا محسوس نہیں ہو رہا، ہمیں لگا کوئی چھوٹی سی معصوم سی بچی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ فتویٰ اور تغلقی فرمان میں کیا فرق ہے. جی مولانا صاحب. دیکھیے فتویٰ کا جہاں تک مسئلہ ہے، جی فتویٰ اصل میں کسی ایک مسئلے کی حقیقت اور نوعیت کو معلوم کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر حجاب کی بات ہے، پردے کی بات ہے. جی اگر ہمیں اس کے بارے میں تحقیق کرنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، تو ہم کسی ادارے سے تحریری طور پر ایک سوال کر لیں گے، بھائی قرآن و حدیث کے روپ میں بتلائیے کہ پردے کی اہمیت کیا ہے یا پردہ کی حقیقت کیا ہے. تو مفتی کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ لکھ کر کے آپ کو دے دے گا. لیکن لکھ کر کے دینے کا مطلب نہیں کہ وہ آپ کے ذمہ وہ زبردستی تھوپ رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. لوگوں نے یہ مطلب نکال رکھا ہے مفتی حضرات کے بارے میں یا دارالافتاء کے بارے میں کہ وہاں سے تغلقی فرمان جاری ہو رہا ہے. بھائی دنیا ہے، دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں اور کس قسم کے لوگ ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہاں آپ اس ادارے میں جائیں گے، کوئی چیز معلوم کریں گے تو بتلائیں گے. ان کے پاس میں کوئی ہینڈر نہیں ہے کہ اس ہینڈر کو مار کر کے آپ سے اس پر عمل کرائیں گے. بالکل ہمارے صاحب کہتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی. تو محمد تغلق نے جب یہ فرمان جاری کیے تھے دلی سے دیوگری، دیوگری سے دلی، یا جو اور بھی اس کے فرمان تھے، تو اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے نام پر یہ دل سنگ ملامت کا ہر چند نشانہ ہے. تو آج بھی وہ سنگ ملامت کا نشانہ ہے. یہ تغلقی فرمان، یہ ٹرم جو ایجاد ہوئی ہے، اصطلاح، یہ آج بھی جو ہے وہ اسے بخشتی نہیں ہے. مہر کیا ہے، کیوں باندھا جاتا ہے، کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیں مہر اصل میں ایک دل جوئی ہے اس عورت کی، ورنہ اس مہر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ 10,000 ہو یا 5,000 ہو. ایک دل جوئی کے طور پر وہ مہر عطا کی جاتی ہے اور دی جاتی ہے. اور اس بات کو بھی باور کرایا جاتا ہے کہ جو مہر دینے والا ہے وہ آپ کے آگے نان و نفقے کو بھی برداشت کرنے والا ہے. آج ایک چلن ہے ہم لوگوں کے ہاں کہ وہاں مہر دین طے کرتے ہیں لوگ، ادھار. بہت ساری چیزوں میں لوگ کیش کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن نکاح کے مسئلے میں لوگ دین کا مسئلہ رکھتے ہیں. یہ سراسر غلط ہے. تمام ناظرین سے میری درخواست یہ ہے کہ مہر جو بھی رکھیں وہ کیش میں رکھا کریں، اس میں ادھار کا مسئلہ نہ رکھا کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ایسا کوئی ادھار کا مسئلہ نہیں تھا. اور اسے جتنی جلدی ہو ادا کرنا چاہیے. بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ فوری طور پر. مولانا صاحب کامیابی کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے، آخری سوال ہے ہمارا. دیکھیے اگر انٹرویو وغیرہ ہے یا امتحانات وغیرہ ہے تو تعوذ اور تسمیہ، کاف ہا یا عین صاد،
کاف ہا عین صاد ہا میم، اس کے بعد پھر فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. اس کو کثرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو بھی انٹرویو وغیرہ ہوگا، ایگزام وغیرہ ہوگا، انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے. بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے، تمام ناظرین کی اور خود ہماری رہنمائی کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی مولانا صاحب. تو ناظرین، یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلی ملاقات تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. تو زی سلام دیکھتے رہیں. کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.